अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। शाहिद मियाँ, मैं इस वक्त तुमसे एक ख़ास बात करना चाहता हूँ, बशर्ते कि तुम्हें नागवार ना हो। कहो अकबर, ये कैसी अजनबियत की बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारी किसी बात से तकलीफ़ भी हो सकती है। बात दरअसल ये है शाहिद अली कि मैं और समीना इस वक्त मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। अकबर ने मध्यम लहजे में कहा, हम कब तक इस तरह ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? हमें शहर जाकर दूसरे लोगों की तरह घर बनाना चाहिए। लेकिन समीना इस बात पर रज़ामंद नहीं हो रही थी। अकबर ने कहा, तुमने इसके साथ जो सलूक किया है उससे वो बहुत मुतासिर है। वो चाहती है कि हमेशा तुम्हारी खिदमत करती रहे, एक बहन की तरह, तुम्हारी बहन की तरह। समीना की फ़िक्र ना करो मेरे दोस्त, मैं उसे समझा दूँगा। मैंने उदासी से कहा, हर चांद के अकबर और समीना को जुदा करने को मेरा जी ना चाहता था, लेकिन मैं अकबर की खुशियों की राह में हायल भी नहीं होना चाहता था। मेरी दिली आरज़ू भी यही थी कि अकबर और समीना अपना घर बनाएं, खुश व खुर्रम रहें, इसलिए जाने पर इसरार ना करे। समीना थोड़ी देर तक तो इस बात पर बज़िद रही कि मैं भी इसके हमरा चलूं, लेकिन जब मैंने उसे हालात की ऊंच नीच समझाई तो वो खामोश हो गई। दूसरे दिन अकबर समीना को लेकर रुखसत हो गया। मैंने किले में मुकीम अजन्ना को हदायत की कि वो अकबर को किसी महफूज शहर तक पहुंचा दें। अकबर और समीना के जाने के बाद मेरी तबीयत उदास हो गई। किले की वीरानी मुझे काटने को दौड़ रही थी। गुज़िश्ता रात मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसकी हर बात दोबारा मुझे बेचैन कर रही थी। सारा दिन मैंने बेचैनी की हालत में गुजारा। रात आई तो मैंने एक बार फिर रूह अलमास को तलब करने का अमल पढ़ा, मगर फिर मायूसी हुई। इन पै दर पै नाकामियों ने मुझे नढाल कर दिया। इधर दर शहवार की गैर मौजूदगी भी बेहद शौक गुजर रहा थी। मुझे इससे बहुत सारी बातें मालूम करनी थीं। रशीदा के बारे में मुझे भी दरियाफ्त करना था। अलमास ने मुझे बताया था कि वो आज पहुंचने वाली है। मैं चाहता था कि रशीदा अपने बाप तक पहुंचने से पहले एक और हादसे से दो चार हो। जितने दिन गुजर रहे थे, राशिद हुसैन और रशीदा से मेरी नफ़रत और शदीद होती जा रही थी। मेरा सीना जल रहा था। मैं रशीदा को किसी कीमत पर माफ़ करने को तैयार ना था। मैं उसे अज़ियतनाक हालात और हादसात से दो चार करके अपनी बहन की रूह को सुकून पहुंचाने का ख्वाहिशमंद था। मुझे ख्याल हुआ कि क्यों ना मैं मोक्कल को बुलाने का अमल पढ़ूं और मोक्कलों के ज़रिए रशीदा की सरकूबी करवाऊं। लेकिन न जाने क्यों मैंने इस अमल से गुरेज किया। मैं ख़ाइफ था कि कहीं इस अमल में भी मुझे नाकामी का मुँह ना देखना पड़े। दर शहवार से मशवरा करने से पहले कोई अमल मुनासिब नहीं मालूम होता था। अगर मुझे इल्म होता कि दर शहवार की वापसी में इतनी देर लगेगी तो मैं समीना और अकबर को एक दिन के लिए और रोक लेता। किले के जन्ना भी अकबर को पहुंचाने के लिए उसके साथ गए थे। सारा किला वीरान था, वहाँ सिर्फ मैं था। निसफ रात तक मैं इन्हीं कैफियतों से दो चार रहा। फिर जब जहन मुअत्तल होने लगा और पलकें नींद की वजह से बोझल होने लगी तो मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। जल्द ही मेरी आंख लग गई और इस वक्त मैं हड़बड़ा कर उठा जब मैंने एक आहट महसूस की। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे करीब एक औरत खड़ी है। मैं अंधेरे की वजह से यही समझा कि वो दर शहवार है, लेकिन जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो एक अजनबी औरत है। अभी मैं उसे शनाख्त ही कर रहा था कि वो कौन है और इतनी रात गए इस वीराने में कैसे आ गई है। औरत जो कदीम हिंदू लिबास में थी, उसने बड़ी अकीदत से हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। फिर बड़ी मुतरन्नम आवाज़ में मुझसे बोली, चलिए सरकार, वो आपको बुलाती है। ये बांदी इसीलिए आई है, मगर तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? मैंने ताज्जुब से पूछा। सरकार, औरत हाथ जोड़कर बोली, मैं इन्हीं बांदियों में से एक हूँ जिन्होंने कल रात आपको राजकुमारी तक जाने से रोका था। हमें इस वक्त आपके बारे में मालूम था कि आप कौन हो। हमने आपको नहीं पहचाना था। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ सरकार। मैं औरत का जवाब सुनकर समझ गया कि वो मुझे इसी राजकुमारी के पास ले जाने की मुतमन्नी है।
جس کو دیکھنے کی تمنا کئی بار میرے دل نے کی تھی۔ میرا اشتیاق بڑھنے لگا۔ میں باندی کا پیغام پا کر اپنی پریشانیوں کو یکسر فراموش کر بیٹھا۔ مجھے یہ سن کر بھی تعجب ہوا کہ راجکماری کو میرا مرتبہ معلوم ہو چکا ہے۔ باندی نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اب اسے میرے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، وہ مجھے پہچان گئی ہے۔ میں نے یوں ہی اسے قریدنے کی غرض سے قدرے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں تم سے ناراض نہیں، لیکن تمہاری راجکماری کا بلاوا مجھے منظور نہیں۔ کل انہوں نے مجھے واپس کیوں کرا دیا تھا؟ مجھ پر رحم کیجیے سرکار۔ باندی آبدیدہ ہو کر بولی۔ اکبر، اگر آپ نے میرے ساتھ جانے سے انکار کیا اور میں مایوس ہو کر راجکماری کے پاس گئی تو وہ ہم سب باندیوں اور کنیزوں پر برہم ہوں گی۔ وہ بہت اداس ہیں۔ انہیں آپ کے آنے کی اطلاع آپ کے جانے کے بعد ہوئی تھی، لیکن تمہاری راجکماری کو کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ میں نے باندی کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہوئے بدستور سنجیدگی سے کہا، یہاں شتابدیوں صدیوں سے کوئی نہیں آتا، آپ ہی آئے تھے اور ہم نے آپ کا حلیہ راجکماری کو بتایا تھا۔ تب ہی سے وہ آپ سے ملنے کی آرزو مند ہیں اور انہوں نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ عجیب دلچسپ بات تھی، یہ تو کوئی الف لیلا داستان معلوم ہوتی تھی۔ میرا اشتیاق روحوں کے اسرار جاننے اور راجکماری کو دیکھنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ میں باندی کے ہمراہ ہو لیا۔ آج میں نے نہ تو اپنے اوپر حصار کیا، نہ ہی رفع شر کا وظیفہ کیا۔ جب میں اس گوشے کی طرف گیا تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ پہلے جہاں ویرانی اور اداسی تھی، آج وہاں ہر سمت خوشیاں نظر آ رہی تھیں۔ ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں طے کرتا ہوا آگے بڑھا تو وہاں کا سماں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ راہداری میں آج بھی دربان سپاہی باندیاں کنیزوں کا اجتماع تھا، لیکن آج نہ تو مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات ابھرے، نہ وہ ساسمیگی کی کیفیتوں سے دوچار ہوئیں۔ اس کے برعکس وہ باوقار اجتماع مجھے دیکھ کر بڑے ادب سے راہداری میں دو رویہ کھڑا نظر آیا۔ ایک طرف مرد تھے اور دوسری طرف کنیزیں اور باندیاں۔ ان کے چہرے پر بے پناہ خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے عقیدت تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پھولوں کے تھال اٹھا رکھے تھے۔ جب میں ان کے درمیان سے گزرا تو وہ دونوں طرف سے میرے اوپر پھولوں کی بارش شروع ہو گئی۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگ رہا تھا۔ آج راجکماری کا کمرہ میرے سامنے تھا۔ میں تجسس و فخر و تمکنت سے آگے قدم بڑھتا رہا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو ایک حسین کنیز نے آگے بڑھ کر پھولوں کا مہکتا ہوا ہار میرے گلے میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے ادب سے بولی، اندر وہی ہیں سرکار، وہ صدیوں سے آپ کی راہ تک رہی ہے۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ مسکراتی ہوئی پیچھے کی سمت بھاگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو راہداری سنسان پڑی تھی۔ غالباً وہاں ان کی موجودگی اب ضروری نہ تھی۔ میں نے گھوم کر دروازے کو آہستہ سے اندر کی جانب دھکیلا اور اندر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں غلطی سے کسی کے حجرہ عروسی میں چلا گیا ہوں۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ سامنے مسہری پر کوئی عورت عروسی میں گھونگھٹ نکالے سمٹی سمٹائی دلہن بنی تھی۔ پورا ماحول بھینی بھینی مست کر دینے والی خوشبوؤں سے معطر ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ خواب کی باتیں لگ رہی تھیں۔ چند لمحے میں دروازے کے قریب کھڑا پھولوں کی سیج پر بیٹھی سرخ گھڑی کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مسہری کے قریب جا کر رک گیا۔ میں اپنے دل کی کیفیت بیان کرنے پر قادر نہیں۔ وہ عجیب کیفیت آ گئی۔ احساس تھا وہ ایک طلسم تھا، مگر بہت خوبصورت سرخ لباس میں سمٹی ہوئی دلہن میرے قریب جاتے ہی کچھ اور سمٹ گئی۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت دلکش لگا۔ اس کے لباس سے پھوٹتی ہوئی تیز خوشبو میرے دل و دماغ پر نشہ طاری کر رہی تھی۔ اب میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے مضطرب تھا۔ میں نے کچھ توقف کے بعد اسے آہستہ سے مخاطب کیا، میں آ گیا ہوں راجکماری، تم نے مجھے بلایا تھا۔ جواب میں راجکماری کا سر اور جھک گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور راجکماری کے سامنے مسہری پر آہستہ سے بیٹھ گیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، راجکماری میں آ گیا ہوں، میں یہاں موجود ہوں تمہارے سامنے۔ اس بار بھی راجکماری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر مجھے حیرت ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ راجکماری کا حسن جہاں سوز کو دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ میں نے دنیا میں لاکھوں حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن جو حسن اور معصومیت راجکماری کے چہرے پر دیکھی اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کی مانگ میں جھری ہوئی افشاں اور چہرے پر پسینے کے جھلملاتے ہوئے قطروں نے مجھے گنگ سا کر دیا۔
میں دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور قادر مطلق کی ثنائی کی داد دیتا رہا۔ وہ کوئی معمولی چہرہ نہیں تھا، ایسا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تو کوئی حور تھی۔ میں اس کے بے مثال حسن میں کھو کر رہ گیا۔ میں بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ مجھے بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے راجکماری میری دلہن ہے۔ ماحول نے میرے دل و دماغ پر جادو کر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر راجکماری کی ٹھوڈی پکڑی اور اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، آنکھیں کھولو، جب تم نے مجھے بلایا ہے تو پھر شرما کیوں رہی ہو؟ راجکماری نے گھنیری پلکوں میں ارتعاش پیدا کیا۔ وہ چھوئی موئی کی طرح اپنے وجود میں سمٹ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا اصرار شدید ہوا تو اس نے آنکھیں بند کر دیں۔ میرے خدا، وہ کس قدر حسین اور نشیلی آنکھیں تھیں۔ مجھے کہنے دیجیے۔ میں ان آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنے حسین لمحات خاموشی سے گزر گئے۔ میں مبہوت سا راجکماری کو تکتا رہا، جیسے مجھ پر سکتہ ہو گیا تھا۔ پھر جب راجکماری کی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو اس طلسم رنگین کا سحر ٹوٹا۔ یوں حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ قدرت کی صناعی پر محو حیرت ہو؟ میں نے دبی آواز میں جواب دیا، یہ تم کہہ رہے ہو تم؟ راجکماری کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ وہ مجھے سوالیہ نگاہوں سے یوں گھور رہی تھی جیسے اسے میری جواب سے دکھ پہنچا ہو۔ میں اس کی حیرت کا سبب نہ جان سکا۔ پہلے بدل کر بولا، راجکماری، کیا میری بات سے تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ تم کتنے بدل گئے ہو؟ راجکماری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بڑا درد تھا۔ وہ سوگوار لہجے میں بولی، میں تو آج تک وہی ہوں۔ صدیاں بیت گئیں، دنیا بدل گئی، لیکن میں وہی ہوں۔ مگر تم؟ راجکماری کی گھنیری پلکوں میں آنسو کے قطرے ابھرے تو میں تڑپ اٹھا۔ بے اختیار اس کے حنائی ہاتھوں کو عالم وار رفتگی میں تھام کر میں نے کہا، تمہیں مجھ سے شکایت ہے راجکماری؟ آخر میرے کس اقدام نے تمہارے دل کو دکھ پہنچایا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ میں کیسے بدل گیا ہوں؟ میں تو وہی ہوں جو تھا اور جو ہوں۔ تم سب کچھ جانتے ہو بھی انجان بن رہے ہو۔ راجکماری ایک سرد آہ بھر کر بولی، بھگوان کی شاید یہی مرضی تھی۔ منشا کا کیا دوش؟ اس میں منش کا کیا دوش؟ راجکماری اپنے ماضی میں تھی۔ ماضی جو بچھڑ گیا تھا، جو بچھڑ جاتا ہے، اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ یہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ البتہ میں اتنا ضرور سمجھ چکا تھا کہ راجکماری کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے۔ بہرحال اس موقع پر مجھے راجکماری کی دل شکنی منظور نہ تھی۔ اس کے سوگوار چہرے نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ میں نے ان لمحوں کو طول دینے کے لیے کہا، میں راجکماری، کیا تم مجھے پہلے سے جانتی ہو؟ جواب میں راجکماری نے مجھے غمناک نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ کچھ دیر تک وہ کسی مجسمے کی طرح خاموش اداس نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر یک لخت جیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا ہو، وہ بے اختیار ہو کر مجھ سے لپٹ گئی اور رندی ہوئی آواز میں بڑے کرب سے بولی، پردیپ، کیا تم بھول گئے؟ کیا تم اپنی اداسی کو بالکل ہی بھول گئے؟ کیا تم کو اپنی شہلا یاد نہ رہی؟ تم نے تو وچن دیا تھا پردیپ کہ ہم جنم جنم ساتھ رہیں گے، پھر تم میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ میں اس کی باتوں سے سخت متعجب تھا۔ راجکماری شہلا مجھ سے لپٹی ہوئی سسک رہی تھی۔ اس کے لمس نے مجھے کچھ نئے جذبوں سے روشناس کرایا۔ اس کا جسم سرد تھا لیکن میں منتشر ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ لمحے یوں ہی ساکت ہو جائیں اور میں تمام زندگی اسی طرح گزار دوں۔ راجکماری میرے پہلو میں بیٹھی رہے۔ مجھ پر نشہ طاری ہو گیا تھا۔ میں نے راجکماری کی باتوں کے جواب میں بے اختیار سے خود سے اور قریب کر لیا اور اس کے شانوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے اس طرز عمل سے وہ اور مضطرب ہو گئی اور مجھ سے جدا ہو کر اس نے ڈبڈبائی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، پردیپ، کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا؟ میں نے تو تمہیں تلاش کرنے کے لیے آتما کا روپ دھار لیا۔ راجکماری، میں نے اسے سمجھانا چاہا، میرے سلسلے میں تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری صورت تمہارے پردیپ سے ملتی جلتی ہو، لیکن میں وہ نہیں۔ میرا نام شاہد علی ہے۔ نہیں، راجکماری میرا جواب سن کر دیوانگی حالت میں بولی، تم پردیپ ہو، وہی پردیپ جس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنا کہا تھا۔ تمہیں یاد نہیں ہے؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔
میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، میری آتما نے تمہیں پہچانا، تم وہی ہو، بالکل وہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راجکماری کی باتوں کا کیا جواب دوں۔ میں خاموش رہا تو راجکماری نے کہا، بھگوان کے لیے پردیپ، مجھے بتاؤ کہ تم اتنے دن کہاں رہے ہو؟ تم اتنے کھٹور کیسے ہو گئے ہو؟ پہلے تو تم ایسے نہ تھے۔ اپنی شیلا کے کارن تم نے ایک بار اپنے پتا سے راج پاٹ تک چھوڑ دینے کو کہا تھا، پھر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ راجکماری کی سسکیاں اور اس کی غزالی آنکھوں میں لرزتے ہوئے آنسوؤں کے شبنمی قطرے مجھے روحانی کرب سے دوچار کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس صحبت رنگین کے لیے کیوں نہ میں پردیپ بن جاؤں، لیکن میں اس کے لیے خود کو آمادہ نہ کر سکا۔ مجھے اپنی ہی تجویز پسند نہیں آئی۔ میرا ذہن عجیب الجھن میں گرفتار ہو کر رہ گیا تھا۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، راجکماری نے ایک جذباتی حرکت کی۔ مسیری سے نیچے اتر کر اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور مجسم التجا بن گئی۔ پردیپ، تمہاری داسی تمہارے چرن چھو کر بنتی کرتی ہے، اسے اپنے سے دور نہ کرو، نہیں تو میری آتما کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میں ہمیشہ یوں ہی تڑپتی رہوں گی۔ راجکماری، میں تمہارے جذبات محسوس کر رہا ہوں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ پردیپ، آج راجکماری نے درد بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا اور بے ساختہ میرے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے اس نے کہا، تم نے اپنا حلیہ ضرور بدل لیا ہے، تم خود بھی بدل گئے ہو، لیکن میں تمہیں ہر رنگ میں پہچان سکتی ہوں۔ پردیپ، بھگوان کے لیے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو، مجھے یوں پریشان نہ کرو۔ اگر یہ مذاق ہے تو اس مذاق کو ختم کر دو۔ اگر تم بدل گئے ہو تو میں تمہارے ہر روپ اختیار کر سکتی ہوں۔ راجکماری، جس وارفتگی کے عالم میں مجھ سے ہم آغوش ہوئی تھی، اس نے میرے جسم میں چنگاریاں سی بھر دی تھیں۔ میرا تنفس تیز ہو رہا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ایک حسین عورت کے قرب نے مجھے میرے مقام سے گرا دیا ہے۔ میں ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ میرے دل کے نہاگ خانوں سے ایک گھٹی گھٹی مگر واضح آواز ابھری، سنبھلو شاہد علی، تمہارا یہ مقام نہیں۔ اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے تو تمہاری عمر بھر کی عبادت اور ریاضت برباد ہو جائے گی، تم تاریکی کے جزو بن جاؤ گے، تاریکیاں جو پہلے ہی تمہارے تعاقب میں رواں ہیں۔ مجھے اچانک ہوش آ گیا۔ میں نے راجکماری کو ایک جھٹکے سے علیحدہ کیا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے شدید طور پر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بے نیازی سے بولا، راجکماری سنو، میں تمہارا پردیپ نہیں بلکہ شاہد علی ہوں، جسے دنیا چھوٹے میاں صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ تم نے مجھے بلایا تھا، میں چلا آیا، مگر اب میں جا رہا ہوں۔ تمہارے سکون کے لیے خدا سے ضرور دعا کروں گا۔ راجکماری میرے اس اچانک رد عمل پر ششدر رہ گئی۔ محبت کے بعد اچانک بے نیازی کے اس اظہار نے اس پر سختی کی سی کیفیت طاری کر دی۔ چند ساتھ تک وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر مسیری سے اتر کر میرے قریب آنے لگی۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک اور شخص ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو اور مجھ سے دور رہو۔ تم کسی بھی صورت میں ہو میرے پردیپ ہو، تم مجھے اپنے سینے میں چھپا لو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں اب سمجھ رہی ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ شیلا کے لہجے میں التجا تھی۔ نہیں راجکماری، یہ گناہ ہے، میں نے خشک لہجے میں جواب دیا تو راجکماری ہاتھ جوڑ کر بولی، نہیں نہیں، دیکھو میری طرف دیکھو، میں شیلا ہوں، تم مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، بھگوان کے لیے مجھ سے دور نہ رہو۔ راجکماری مجھ سے التجا کرتی رہی۔ اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میری سمت بڑھتی تو میں خوفزدہ ہو کر پلٹا اور واپسی کے راستوں پر دوڑنے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ویران راہداری میں میرے قدموں کی باز گشت میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں دوڑتا رہا، پھر اسی وقت رکا جب اپنے گوشے میں پہنچ گیا۔ میں نے خود کو کسی طرح بستر پر گرا دیا۔ راجکماری کو میں اپنے ذہن سے محو کر دینا چاہتا تھا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا خیال میرے دل و دماغ پر مسلط ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ پردیپ کون تھا جس کی شکل مجھ سے اتنی ملتی تھی کہ راجکماری دھوکہ کھا گئی؟ میرے وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس کی آنکھوں میں اداسیاں سمٹ آئی تھیں، اس کی آنکھیں تر ہو گئی تھیں، اس کی کشادہ بائیں
مجھے حسرت بھری نظروں سے تاک رہی تھی۔ اس کے لہجے کا گداز ابھی تک میری سماعت پر طاری تھا۔ اس کا روح پرور جمال کئی مرحومیوں کی داستان بنا ہوا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھرا اور میں اس کے ساتھ اپنے طرز عمل پر غور کرنے لگا۔ مجھے یہ احساس شدت سے ستا رہا تھا کہ نہ جیسے میری باتوں نے اس کے ستم زدہ دل اثر کیا ہو، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ مجھے اس کی نرمی اور محبت سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن میں تو نامعلوم جذبوں کے ساتھ کھلونا بن گیا تھا۔ میرے خدا، مجھے معاف کر دے۔ میں راجکماری کی آتما کے متعلق سوچوں میں غرق تھا کہ قدموں کی آہٹ سن کر چونکا۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے آرٹ کی سمت سے دیکھا۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ راجکماری میرا تعاقب کرتی ہوئی آئی ہوگی، لیکن جب میں نے در شہوار کو پہچانا تو مجھے قرار آ گیا۔ در شہوار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے قریب آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خلاف معمول اس کے چہرے پر مغموم تاثرات محسوس کر کے مجھے خیال گزرا کہ کہیں دری میرے اور راجکماری کے راز سے واقف تو نہیں ہو گئی۔ ایک ثانیے کے لیے میں دم بخود رہ گیا، پھر اس وسوسے سے قابو پا کر بولا، دری تم کہاں چلی گئی تھی مجھے بتائے بغیر؟ مجھے افسوس ہے کہ جاتے وقت میں آپ سے کچھ نہ کہہ سکی، لیکن میں جانے پر مجبور تھی۔ در شہوار کا لہجہ مغموم تھا۔ آپ اس وقت کسی عمل میں مصروف تھے جب مجھے جانا پڑا۔ میرا ارادہ جلد آنے کا تھا مگر میں نہ آ سکی۔ باوا جان کی طبیعت ناساز ہے، میں انہی کی مزاج پرسی کے لیے گئی تھی۔ ابو الحسن کی طبیعت ناساز ہے، کوئی زیادہ تشویش کی بات تو نہیں ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ دری، معاملہ کیا ہے؟ بس اللہ ہی اپنا رحم کرے، در شہوار نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ خدا انہیں سے دے کاش میں وہاں ہوتا۔ مگر در شہوار میری بات کاٹ کر بولی، آپ فکر مند نہ ہوں، اب پہلے سے انہیں افاقہ ہے۔ میں در شہوار کی دل جوئی کرتا رہا، پھر اس نے اسے اکبر اور ثمینہ کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد میں نے ان مایوسیوں کا ذکر چھیڑا جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ در شہوار سنجیدگی سے سب کچھ سنتی رہی۔ میں اسے معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن ابو الحسن کی علالت کی خبر سن کر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ویسے مجھے امید تھی کہ در شہوار آج خود مجھے بتائے گی کہ مجھے اپنے وظیفے میں پے در پے ناکامیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ میں نے سرسری طور پر اس سے اپنی الجھن کا تذکرہ کیا۔ یہ سب وقتی پریشانیاں ہیں، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دری یقین کرو میرے ذہن میں مختلف وسوسے اٹھ رہے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر کا تو توانا شخص مر گیا ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، جیسے میں عنقریب کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں۔ میں نے اپنی بات واضح کی تو در شہوار جلدی سے بولی، ایسا مت سوچنے، آپ کو خدا کی رحمتوں سے اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ در شہوار نے نرمی سے کہا، ذہن جب اس قدر منتشر ہو تو کسی طرف بھی ارتکاز مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کچھ دنوں تک آرام کیجیے، کسی عمل یا وظیفے کا ورد نہ کیجیے، بس خدا سے لو لگائے رکھیے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ اطمینان قلب یہ اس وقت تک ناممکن ہے دری جب تک رشیدہ، اس کے باپ اور ان کائنات کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، ویسے مجھے تمہاری شدید ضرورت ہے دری۔ دری ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے لیے ہمہ وقت موجود ہوں۔ البتہ باوا جان کی علالت نے مجھے بھی پریشان کر دیا ہے۔ اگر مجھے آپ کی الجھنوں کا خیال نہ ہوتا تو میں باوا جان کو چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ در شہوار کی زبانی دوبارہ ابو الحسن کی علالت کا تذکرہ سن کر میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ اس وقت مجھے در شہوار کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، تم درست کہہ رہی ہو دری، تمہیں اس وقت ابو الحسن کے پاس ہونا چاہیے، انہیں واقعی تمہاری ضرورت ہوگی۔ باوا جان مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میرا فرض ہے کہ اس وقت میں ان کی خدمت کروں۔ در شہوار مذہل آواز میں بولی۔ وہ مجھے بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ واپس ابو الحسن کے پاس جائے اور ان کی اعتماد داری میں کوئی دقیقہ فرد گزارش نہ کرے۔ در شہوار خاصی دیر میرے ساتھ ابو الحسن کی بیماری کی باتیں کرتی رہی، پھر بولی، میں کبھی نہ جاتی لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے، یہ میرا فرض بھی تو ہے، لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ کہو در شہوار، کہو۔
میں تمہاری کسی بات کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ مجھے یقین تھا کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ درشہوار نے ایک پھیکی مسکراہٹ اپنے اداس چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا، دیکھیے، آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ اس قلعے سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے باوا جان کے پاس 2-4 دن سے بھی زیادہ لگ جائیں۔ درشہوار کی بات مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پوچھنے لگا، دری، کیا تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گی کہ مجھے قلعہ بند کر کے بیٹھنے کا مشورہ کیوں دے رہی ہو؟ باوا جان کی بیماری نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میری غیر موجودگی، خدا نخواستہ، آپ بھی کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔ حالات نے مجھے کچھ بزدل بنا دیا ہے، نہ جانے کیوں میں سہم کر رہ گئی ہوں، درشہوار نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہ آ سکی، تاہم جب اس نے پہم اصرار کیا تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جائے گی میں قلعے سے باہر نہیں جاؤں گا، اور ایسی حالت میں جب کہ ابوالحسن کی بیماری کے باعث پہلے ہی پریشان تھی، میں اس کے مشورے پر بحث کر کے یا اس کی بات رد کر کے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ غرض یہ کہ درشہوار مجھ سے وعدہ لے کر مطمئن ہو گئی اور کچھ دیر بعد رخصت ہو گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ ذہن تھکا ہوا تھا، اس لیے جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ درشہوار کے جانے کے بعد 2 روز تک کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا جسے لکھا جائے۔ تیسرے روز عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ مجھے گھٹن اور حبس میں سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے ٹہلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ باہر سے کسی عورت کے رونے اور کرانے کی آواز آئی اور قلعے کی شکستہ در و بام میں ارتعاش سا ہوا۔ دوسری بار جب وہی آواز پھر ابھری تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی عورت شدید کرب کی حالت میں مبتلا ہے۔ اتنی رات گئے وہاں کسی عورت کی آواز سن کر مجھے تعجب ہوا۔ نہ جانے وہ غریب کس مصیبت سے دوچار تھی۔ میرے قدم تیزی سے قلعے کے بیرونی دروازے کی سمت اٹھ گئے، لیکن میں دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ مجھے درشہوار سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ میں واپسی کے ارادے سے پلٹا ہی تھا کہ پھر وہی نسوانی آواز ابھری۔ اس بار وہ کراہنے کے بجائے بڑی اذیت ناک آواز میں حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ پھر اس کی آواز یکلخت گھٹ سی گئی، جیسے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا ہو۔ میں صبر نہ کر سکا اور بے اختیار قلعے سے باہر آ گیا۔ میرے ضمیر کی آواز نے درشہوار سے کیے ہوئے وعدے پر سبقت پا لی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ کسی مظلوم عورت کو دیدہ دانستہ ناگفتہ بحالات کے سپرد کر دینا اور کسی کی مدد نہ کرنا بھی ایک عظیم گناہ ہے۔ قلعے سے باہر نکل کر میں تاریکی میں جانے پہچانے راستے پر دوڑتا ہوا اس سمت گیا جہاں سے عورت کی آواز سنائی دی تھی، لیکن وہاں مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے 1-2 بار اونچی آواز میں کہا، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ غالباً عورت پر ظلم کرنے والے نے میرے بھاگتے ہوئے قدموں کی آڑ پا کر کسی ٹیلے کھنڈر یا درخت کی آڑ لے لی تھی۔ مجھے ہول آنے لگا۔ میں ہر قیمت پر اس مظلوم عورت کو نادیدہ شیطان کے چنگل سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کہا، یہاں جو کوئی موجود ہے سامنے آ جائے۔ ایک لمحے تک قریب و جوار میں مکمل سکوت رہا، پھر وہی نسوانی آواز قدرے دور کی سمت سے ابھری اور فوراً گھٹ کر رہ گئی۔ شاید کوئی ظالم اس عورت کو مشق و ستم بنانے کے در پہ تھا۔ میں تیزی سے آواز کی سمت دوڑنے لگا۔ دریا کے قریب درختوں کی بہتات تھی اور مجھے یقین تھا کہ عورت انہی میں کسی درخت کی آڑ میں ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر پھر سخت آواز میں کہا، نابکار، میں تجھے دیکھ چکا ہوں، اب چھپنا بے سود ہے، سامنے آ جا۔ میں اپنا جملہ مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ایک عورت درخت کی آڑ سے بچاؤ بچاؤ چلاتی ہوئی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ قبل اس کے کہ میں اس عورت سے کچھ دریافت کرتا، درختوں کے عقب سے ایک اور انسانی سایہ ابھر کر تیزی سے میری طرف آیا۔ وہ ایک لامبے قد کا شخص تھا، جسم گھٹا ہوا تھا،
چہرے پر کرختگی کے تاثرات موجود تھے۔ قریب آتے ہی وہ مجھ سے انتہائی بیہودہ انداز میں بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے؟ بدبخت عورت پر ہاتھ اٹھاتے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیسا مرد ہے؟ میں نے طیش کی حالت میں جواب دیا اور عورت کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اندھیرے میں میری عمر کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے کہا، کیوں خواہ مخواہ میرے ہاتھوں اپنی مٹی پلید کرانا چاہتے ہو؟ زبان دراز لفنگے، ٹھہر جا، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا تو نووارد میرے مقابلے پر آنے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہٹتا ہوا بولا، کہیں آپ شاہد علی تو نہیں جو چھوٹے میاں صاحب کے نام سے مشہور ہیں؟ اگر آپ وہی ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ کوئی نازیبا سلوک نہیں کر سکتا۔ مجھے نووارد کی زبان سے اپنا نام سن کر تعجب ہوا۔ میں نے بدستور کرخت لہجے میں کہا، مردود تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو کیا آپ ہی میاں صاحب ہیں؟ نووارد کے لہجے میں عقیدت تھی۔ ہاں، لیکن تو کون ہے اور اس عورت کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اچانک نووارد نے کہکا بلند کیا، پھر سنجیدگی اختیار کر کے کہا، بڑی مچھلی کو پھانسنے کے لیے اکثر چھوٹی مچھلی کو کانٹے میں لگانا پڑتا ہے۔ ہمیں تیری ہی تلاش تھی۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں کوئی جواب دیتا، نووارد نے ایک سیٹی کی سی آواز حلق سے نکالی اور اچانک 6-7 آدمی درختوں کی آڑ سے نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ میرے لیے یہ سمجھ لینا دشوار نہ تھا کہ عورت کو مجھے پھانسنے کے لیے بطور چارہ استعمال کیا گیا تھا۔ میں اس وقت 7-8 آدمیوں کے نرغے میں گھرا کھڑا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا، لیکن میں نے ہزاروں دلوں پر حکومت کر رکھی تھی۔ ہزارہا عقیدت مند میرے آگے پیچھے ہاتھ باندھے پھرا کرتے تھے اور میری ایک نظر التفات کے متمنی رہتے تھے۔ چنانچہ میں نے بلا کسی خوف و خطر کے ڈپٹ کر کہا، مجھ سے دور رہنا، کسی گھمنڈ میں مت رہنا، سمجھ لو میں تنہا تم پر سب پر بھاری ہوں، پکڑ لو اسے۔ میرے بائیں جانب کھڑے ہوئے شخص نے کرخت آواز میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے تمام افراد مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے زحمت کی کوشش کی لیکن بے سود۔ 7 ہٹے کٹے آدمیوں نے مجھے پہلے ہی بس کر دیا تھا اور پھر میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن اس بے ہوشی سے چھٹکارا نہ پا سکا جو میرے ذہن پر بڑی تیزی سے غالب ہو رہی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اسی بے ہوشی کی وجہ سے وہ رومال تھا جو میری ناک پر رکھا گیا تھا اور اس سے میں نے پھوٹنے والی تیز مہک نے مجھ پر غنودگی طاری کر دی تھی۔ میرا خیال ہے میری بے ہوشی کی کیفیت خاصی طویل رہی۔ جب میرے ذہن پر طاری دھند چھٹی اور غنودگی کی کیفیت بتدریج زائل ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی سخت فرش پر بے سود پڑا ہوں۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن ذہن آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ میرے کانوں میں مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھیں، پھر رفتہ رفتہ یہ آوازیں صاف ہونے لگیں۔ اس کی چنتا مت کرو ماتھر جی، میں نے ہر چیز کا بندوبست پہلے ہی سے کر دیا ہے۔ اونکار ناتھ کی آواز تھی۔ مجھے اپنے دماغ میں سنسناہٹ پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے خون کی گردش تیز ہونے لگی لیکن یہ وقت طیش و جلال کے بجائے صبر و ضبط کا تھا۔ مجھے گزری ہوئی باتیں یاد آنے لگیں، ساری باتیں اب سامنے تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ اونکار ناتھ نے مجھے ماتھر کے آدمیوں کے ذریعے دھوکے سے پکڑوایا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا تھا۔ عورت کی آواز مجھے قلعے سے باہر نکالنے کی خاطر تھی، شاید اسی لیے درشہوار ابوالحسن کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر محض مجھ سے یہ وعدہ لینے آئی تھی کہ میں اس کی واپسی تک قلعے کی حدود سے قدم باہر نہ نکالوں گا۔ تو کیا درشہوار کو اس پیش آنے والے خطرے کا علم پہلے سے تھا؟ میں اگر درشہوار کی پس پردہ مصلحت جانتا ہوتا تو اس مصیبت سے کبھی دوچار نہ ہوتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آخر ماتھر کی آواز آئی، مہاراج مجھے صرف اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس کی گرفتاری کا علم ہو گیا تو شہر میں بلوا ہو جائے گا، فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ جائے گی، صورتحال سنگین نوعیت اختیار کر سکتی ہے۔ تم اونکار ناتھ کو نہیں سمجھتے ماتھر جی۔ اونکار ناتھ کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا۔ میں ایک پجاری پنڈت ہونے کے علاوہ بھی اور کچھ ہوں۔ میں نے سادہ لباس والوں کو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ اس رنگے سیاہ کو بختر بند گاڑی میں لایا جائے اور ایسا ہی ہوا۔ تم بیعقل
मत हो। माथर जी, मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, मुझ पर भरोसा करो। महाराज, मेरा कहा मानो तो इसे बेदार होने से बेहतर ही ख़त्म कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये शैतान जागने के बाद कोई नया फितना खड़ा कर दे। इस बार माथर के बजाय बैरिस्टर राशिद हुसैन की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। बेवकूफ़, कैसी बातें कर रहा है? ओंकार नाथ ने दस्त लहजे में कहा, तू अभी तक नहीं समझा कि तू किसकी पनाह में है। मेरा नाम ओंकार नाथ है, मत भूल के तू अभी ज़िंदा है। मैंने अपने बैरों के ज़रिए इसे मजबूर व बेबस कर दिया है। परिंतो, एक बात का सख्ती से ध्यान रखना, तेरी बेटी समीना को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि यह भी हमारे जाल में फंस चुका है।